अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हम जो कल हमने सबक छोड़ा हुआ था वहाँ वो भी पढ़ेंगे और नया सबक भी इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। सूरह अल बकरा दूसरा पारा इंशाअल्लाह ताला। तो जो कल का सबक रहता है वो था हज का तरीका, वो कल हमने सीखा और रिकॉर्डिंग में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है वो मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह शरीफ जहाँ पर है और मस्जिद नबवी जहाँ पे रसूलुल्लाह का रोज़ा मुबारक है, वहाँ नमाज पढ़ने का अजर क्या है, उसका सवाब क्या है, फजीलत क्या है, उस हवाले से पढ़ेंगे। इसके अलावा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी कैसे दें, उसके आदाब के हवाले से वो भी इंशाअल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे अहादीस की रोशनी में और उलमाए कराम की ताकीदात और तायीदात के रोशनी में इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं उससे पहले चाह रहा था कि आपको जो पुराना हमारा सबक है वो भी एक दफ़ा हम लोग पढ़ लें और नया सबक उसमें आगे हम जाना चाहेंगे ताकि नई आयत भी ज़रूर पढ़ें। तो पहले मैं ज़रा नई आयत पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। हज के जो महीने हैं वो मालूम महीने हैं। हज के कई महीने हैं और वो मालूम हैं। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। तो हज के कौन से महीने मालूम है हमें? ये महीने जो है ये शव्वाल से शुरू होते हैं, ठीक है, शव्वाल से, यानी छोटी ईद का जो जो महीना होता है वहाँ से हाजी जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसको हम जो आगाज़ है वो ज़ीक़ात के महीने से होता है। ज़ुल्क़ादा जो महीना है वहाँ से शुरू होता है, वो मुक़द्दस महीना है, एक वो महीना। और फिर 10 दिन जो हैं वो ज़ुल्हज के महीने के 10 दिन हैं। तो बल्कि ये 13 दिन हैं। तो ये सारे मालूम महीने हैं, सबको पता है, और ये इस्लाम से पहले भी यही राइज थे और ये मुक़द्दस महीने थे। और रसूल पाक ने फरमाया कि ज़माना अपने अपनी चाल पे दोबारा आ गया है। यानी असल अल्लाह ताला ने जो बनाया था, दरमियान में को क्या होता रहा, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दोबारा से सारे महीने अपने 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 जगह पे आ गए हैं और ये वही चल रहा है, ये मिल्लत इब्राहीमी चल रहा है। तो ये जो हमने जैसे अर्ज़ किया था पहले भी कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने कलाम के लिए बुलाया और चुना उनको, तो उनको 30 दिन का वादा उनसे लिया कि आप 30 रातें हमारे पास गुज़ारे कोहे तूर पे। तो वो जो महीना शुरू हुआ था जिस दिन वो गए थे वो ज़ीक़ात का पहला दिन था, पहला दिन। और उससे फिर वो पूरा महीना और फिर ये 10 दिन जो ज़ुल्हज के हैं ये मिला के 40 दिन मुकम्मल करवाए अल्लाह ताला ने उनको। तो ये मुक़द्दस महीना है, बड़ा प्यारा महीना है और मोहतरम महीना है। तो ये सबको मालूम है, ये हज का महीना है। अल्लाह अल्लाह पाक ने फरमाया कि फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज। बस जिस किसी पर भी हज फ़र्ज़ हो जाए, जिस पर भी हज फर्ज हो और वो हज की नीयत करे, फला रफसा, तो उससे जो है वो रफस नहीं करना चाहिए, हम बिस्तरी औरतों के साथ जिमा नहीं करना चाहिए इन दिनों में, हज के दिनों में। वला फसूका, और ना ही कोई गुनाह करे। वला जिदाला फिल हज्जी, और ना ही कोई झगड़ा करे हज में। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और तुम जो कुछ भी करते हो नेकी में से, भलाई में से, यअलमुहुल्लाह, तो अल्लाह ताला उसको जानता है, खूब जानता है। हम सारी नेकियां अल्लाह के लिए करते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं ना, सब्र करते हैं, ये भी नेकी है। तो आप सब्र करें मुसीबतों पे। आप मक्का जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, वहाँ वो शुरते होते हैं, आपको जो है वो बड़े बदतमीज़ लगेंगे कभी कभी, और वो जो है वो अजीब तरीके से पेश आते हैं, उनका तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो बाद में आपको वो शुरते भी याद आएंगे कि यार वो किस तरह कितनी प्यारी आवाज़ें थी, हाँ यल्ला या हाजी, यल्ला या हाजी। और वो बाजी बाजी कहते हैं, औरतों को बाजी कहते हैं और मर्दों को हाजी कहते हैं, हाजी बाजी, हाजी बाजी। तो वो आपको दौड़ाते रहते हैं, आपको दौड़ाते रहते हैं। उन्होंने अपना कोई रूट बनाया होता है, साफ सरजमीन पे भी उन्होंने जो है वो रूट बनाए होते हैं और आपको घुमा फिरा के लेके जाया करते हैं। तो तकलीफें होंगी। इसी तरह आपको वहाँ पर दही आपको खट्टा मिल सकता है, आपको मिर्चें नहीं मिलेंगी, आपको जो है वो 100 मुसीबतें लोगों ने अपने ख्वाहिशात रखी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको घर जैसा माहौल मिले, आप वहाँ पे सब्र करेंगे। तो वो जो सब्र जो आपके दिल का अमल है, जो किसी को नहीं पता कि आप सब्र कर रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया यअलमुहुल्लाह, अल्लाह जानता है उसको।
تو آپ صبر بھی کریں گے، برداشت بھی کریں گے، آپ نے کوئی گناہ نہیں کرنا، آپ نے باتیں بھی نہیں کری، گندی باتیں بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ نے گناہ والے چھوٹا بڑا گناہ کرنا ہے، آپ نے وہاں پر نہ شکار کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی سے بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی بس۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا، اب یہ نیا جملہ ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ زاد راہ ضرور لیا کریں، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے بھیک مانگتے رہیں۔ ہاں جی، زاد راہ ہونا چاہیے، استطاعت ہو تو پھر جا کے حج کرنا چاہیے، استطاعت جسمانی مالی کسی بھی حوالے سے آپ نے خود کو تیار کیا تو اس کے بعد ہی جائیں، اور زاد راہ ضرور لیا کریں اپنے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے بھیک مانگیں۔ تو تزودو، زاد راہ لیا لیا کرو اپنے ساتھ، اور کیا کرو، فإن اللہ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تو تقوی ہے۔ اللہ یعنی جو حج کا سفر ہے اس میں جو سب سے بہترین سامان ہے وہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی معیت ہے کہ آپ بس اللہ رسول کے خیال میں ہی رہے، بس روحانیت چاہیے رہے آپ پہ، یہ سب سے بہترین زاد راہ ہے آپ کے ساتھ۔ کھانا پینا تو چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، کتنا کیا کھائیں گے، بسکٹ ہیں اور یہ کولڈ ڈرنکس اور آئس کریم ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، برگرز وغیرہ، ہر چیز وہ تو آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ملے گا، میں ویسے کہہ رہا تھا وہ، وہاں تو آپ کو دنیا کی ہر نعمت ملے گی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مکہ میں، اور رسول پاک کی برکت سے مدینہ منورہ میں دو چند آپ کو ملے گی انشاءاللہ، ہر چیز ملے گی، آپ نے جو چیزیں نہیں دیکھی وہ بھی آپ کو وہاں مل جاتی ہے الحمدللہ۔ لیکن سب سے بہترین جو سامان ہوگا تیرے ساتھ، تیرے ہم سفر ہوگا، وہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت ہے اور روحانیت ہے کہ وہ چھائی رہنی چاہیے آپ پر مسلسل، تو کوئی آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کرے، آپ کو کوئی بندہ بھی آپ کو اس سے ہٹا نہ دے آپ کو۔ وَاتَّقُونِي یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندو، عقل والو، اگر تھوڑے سے بھی عقل مند ہو تو مجھ سے ڈرو، وَاتَّقُونِي، مجھ سے ڈرو، واہ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ ہم نے پڑھی، یہاں انہوں نے کیا فرمایا، فرمایا کہ حج کے چند احکام بیان کرنے کے بعد اب یہاں مزید حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ حج کے چند مشہور معروف مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ 10 دن یا 13 دن کہنا اس کو، حج کے ارکان 7 ذی الحج سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں نا، تو اس کو آپ لے جائیں 12ویں تک لے جائیں، 13 تک لے جائیں، ٹھیک ہے، بلکہ مگر شوال ذیقادہ کو بھی حج کے مہینے اس لیے کہا گیا کہ ان میں احرام باندھنا بلا کراہیت جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں، فمن فرض فیہن الحج، پس یعنی جو شخص بھی احرام باندھ کر یا ہدا کا جانور، ہدا ہدی ہد یہ مجھے ہدیے، ہاں من الہدی کا جانور چلا کر حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، تو اس پر یہ چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، یعنی وہ اب شروع ہو گیا نا اس کا سفر، تو وہ کیا کرے، رفث نہ کرے، اس سے مراد ہم بستری کرنا ہے یا عورتوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا ہے یا فحش کلام کرنا ہے، البتہ نکاح کر سکتے ہیں، ہاں، فسوق سے بچنا، یعنی فسق کا معنی ہے گناہ اور برائی سے بچنا، جدال سے مراد کیا ہے، اس سے بچنا یعنی اپنے ہمسفروں، خادموں یا غیروں سے لڑنا جھگڑنا۔ یہ ایک تفسیر ہے تفسیرات احمدیہ، میں بہت دفعہ کو کہہ چکا ہوں، اگر آپ نے احکام سمجھنے ہیں قرآن مجید کے ماہپارہ، قرآن مجید میں حکم جتنے جتنے احکام بیان ہوئے ہیں اگر وہ سمجھنے ہیں تو آپ نے تفسیرات احمدیہ خریدنی ہے، دیکھو نا ہر تفسیر کی اپنی ایک شان ہے، تو اگر آپ نے صرف یعنی وہ فضائل کے مسائل نکال کے، وہ جو عقیدے کے مسائل ہیں وہ نکال کے، اور باقی بہت ساری آیات ہیں وہ نکال کے آپ چاہتی ہیں کہ قرآن مجید میں حکم کیا کیا ہے، تو آپ نے تفسیرات احمدیہ پڑھنی ہے، اور یہ وہ تفسیر نہیں ہے، اتنی بڑی تفسیر نہیں ہے، چھوٹی تفسیر ہے، کیونکہ اس میں صرف حکم جمع ہے، ماشاء اللہ زبردست، اچھی تفسیر ہے، تو یہ آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ یاد رہے کہ گناہ کے کام، لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس دوران عبادت یعنی عبادت کے لیے مختص ہے یہ دن، اور آپ بھی خود بھی آپ نے خود کو اسپیئر کیا ہوتا ہے، تو بطور خاص تاکید کر دی گئی ہے کہ زندگی ایسے گزارنی چاہیے، اللہ ہاں یہ بات بھی بڑی پیاری ہے کہ ہم عمرہ اور حج کر کے جب آتے ہیں نا، تو ہم لوگ ایسے گناہوں سے، اپنی آلائشوں سے، وہ جو گندگیاں میل ہم نے ساری زندگی کمایا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے،
وہ سارا ہم وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ حجر اسود، وہ رکن یمانی، وہ غلاف کعبہ، وہ حرم شریف، وہ میزاب کے نیچے پانی، اور وہ مطاف، اور مقام ملتزم، آپ اس سے لپٹ لپٹ کے اس کو چوم چوم کے اپنا سارا جو ہے میل کچیل وہ آپ کے صاف کر دیتا ہے آپ تو وہ کتنا اخلاص والا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ مطاف میں۔ تو وہ سارا جو ہے وہ آپ کو چوس لیتا ہے، سارے گناہوں کو، اور آپ کے اندر روحانیت کو بھر دیتا ہے۔ تو جب ہم زندگی وہاں سے واپس آتے ہیں نا تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے، اب اگر ہم بدلنا چاہیں تو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، آتے ہی زمزم میں پانی ملا دیتے ہیں۔ ویسے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ویسے یہ لطیفہ کسی نے بنا دیا کہ وہ حاجی جب آتے ہیں تو حاجی سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ بھئی وہ پانی اس میں زمزم میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ ملاوٹ تو منع ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بالکل بھی بات نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ جب کسی کھارے پانی سے گزرتے تو اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیتے، اور وہ آپ کے لعاب دہن سے وہ سارا پانی جو تھا وہ میٹھا ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کتنے مزے والی جگہ ہیں۔ اب وہ ساری جگہ اگر آپ جائیں دیکھیں، وہ کنویں دیکھیں، وہ چشمے دیکھیں، وہاں ان راہوں سے گزریں، تو وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں آپ تو جوتوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں، وہاں تو قدموں سے بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ جو ہے سر کے بل چلے وہاں پہ۔ ایسی جگہ ہے وہاں پہ کہ انبیاء کرام نے وہاں قدم رکھے ہیں، ان کی سواریوں نے قدم رکھے ہیں۔ وہ فرشتے وہاں پہ کتنے سلام کیا کرنے آیا کرتے تھے۔ بہت پیاری جگہ ہے۔ تو وہ ساری جگہ جو ہے نا وہ ہمیں صاف کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے، ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ اور واپس آ کر ہم لوگ اللہ کرے کہ ہم بدل جائیں، بس یوں سمجھیں کہ ہم نے ایک دفعہ کفن پہن کے یعنی احرام پہن کے ہم نے اتار دیا ہے، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ موقع اور دے دیا۔ وہ کتنی بڑی باتیں ہیں یار یہ، اور میں تو کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں ایسے۔ یعنی کہ اگر آپ عمرہ حج سے آتے ہیں تو آپ بالکل نئے بندے بن کے آتے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ آپ ماں سے پیدا ہو جاتے ہیں، صاف ستھرے۔ اور ابھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو ہم بچے ہوتے ہیں، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی، شوق ہوتے ہیں، ہم لوگ گناہ کر جاتے ہیں، دلیری میں بیماری نہیں ہوتے تو امیر ہوتے ہیں، پیسہ جیب میں ہے، ماں باپ کا سایہ سر پہ ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، تو ہم لوگ بڑے جو ہے نا وہ دلیر ہو جاتے ہیں گناہ پہ۔ اب جب کہ اللہ پاک نے ایک موقع اور دے دیا، کفن پہنا کے اتروا دیا، ایک دفعہ دوبارہ سے جا، اب ایک دفعہ دوبارہ جا کے زندگی گزار۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ان لوگوں پہ جن کو عمرہ کے لیے بلاتا ہے، جو اپنے گھر کی زیارت کرواتا ہے، حج کرواتا ہے اسے، تو یہ تو اسے اس کو چانس دینا ہوتا ہے، کس پتہ نہیں اس نے کیا ایسی نیکی کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتا ہے اپنے گھر اور اس کو صاف کرا دیتا ہے ایک دفعہ سے۔ اب اس کے نصیب میں ہے کہ وہ واپس آ کر کیسا کیسا کیا کیا اس کا جو ہے وہ عمل جو ہے اس کو کس طرف لے کے جاتا ہے، وہ کس راہ چلتا ہے، وہ خود سے چنے گا وہ راستہ۔ اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ حج کے بعد ہمیں جو ہے بدلنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی، ہمیں لوگوں کی ملامت کا ڈر نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق، یعنی ہمیں مکروہات سے بھی بچنا ہے۔ مکروہ کا مطلب جو ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے، گناہ، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں، آپ مسجد کی طرف چلتے ہیں، آپ کسی نیک کام کی طرف چلتے ہیں، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اتنے بڑے گناہ نہیں ہوتے۔ لیکن نیک لوگ وہ ہیں، متقی لوگ وہ ہیں جو مکروہات سے بھی خود کو بچائیں گے۔ تو اللہ پاک جس کو دینا چاہے بس دے سکتا ہے۔ اب ہم اپنے لیے بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمرے کروائے اس سال انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں حج کروائے جلد سے جلد، یہ حج نہ صحیح اگلا حج صحیح، ہمیں اتنی عمر دے دے کہ ہم حج کر سکیں اور خود کو پاک صاف کر سکیں، دنیا میں ہی سارے گناہ اپنے دھلوا سکیں، ورنہ آگے جو منزلیں ہیں وہ مشکل منزلیں ہیں، اور آگے جس کو منہ دکھانا ہے وہ پھر ہمارے پاس وہ منہ نہیں رہے گا، کس کو کیا دکھائیں گے، کس سے کچھ کیا مانگیں گے ہم لوگ، کس منہ سے کسی کے پاس جا کے کچھ مانگیں گے۔ تو یہ فرمایا وما تفعلوا من خیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو نا، نیکی کرتے ہو، چھوٹی بڑی نیکی کرتے ہو، تو
جیسے میں نے تمہیں روک دیا برائیوں سے کہ برائیاں نہیں کرنی، تو یہ نہیں ہے کہ میں صرف برائیاں دیکھ رہا ہوں تیری، بلکہ میں تیری نیکی دیکھ رہا ہوں۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی نیکی کرو گے، ایسا نہیں ہے کہ میں تجھے گناہ سے روک رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں تو، میری رحمت جو ہے وہ میری غضب پہ بھاری ہے، اور اس کا وہ زیادہ جو ہے وسعت والی ہے میری رحمت۔ میں تمہاری ہر نیکی کو دیکھ رہا ہوں، بس ہر نیکی تمہاری میری نگاہ میں ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لو۔ دیکھیے شان نزول اس کا یہی تھا کہ بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامان سفر روانہ ہو جاتے تھے، اور اپنے آپ کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے، اور کبھی غصب اور خیانت، کبھی ڈاکہ ڈالتے، اس کے مرتکب ہوتے، چوری کرتے وہاں پر۔ اس کے بارے میں پھر یہ آیت کریمہ اتری کہ اپنا زاد راہ لو، ساتھ لیا کرو، سامان لیا کرو۔ ہاں اتنا سامان لیا کرو، یار یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، دوسروں پہ ہم کیوں سامان لاد دیتے ہیں؟ یعنی آپ ایکسٹرا سامان کیوں لے کے جا رہے ہیں کہ دوسروں پر بھی بوجھ بنے، اور نہ وہاں جا کے دوسرے پر بوجھ بنو؟ وہ اپنا پیسہ لے کے آیا ہے، اپنا خرچہ لے کے آیا ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو میں تمہارا مسلمان بھائی ہو، میری مدد نہیں کرو گے؟ وہ بیچارہ اپنے زاد راہ سے تمہیں دیتا ہے، تو تم دوسرے پر بوجھ کیوں بنو؟ نہ بنو، کسی پر جو ہے نا بوجھ نہ بنو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقل والوں، عقل والوں کو مخاطب کیا نا، واتقونی، مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ عقل کا تقاضا خوف الہی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے وہ بے عقل ہے، بے وقوف آدمی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ عقل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو جائے، جسے ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے آج کل، وہ عقل نہیں ہے، وہ جہالت ہے، بے عقلی ہے۔ ابو جہل بے عقل تھا، لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے کہ یہ حکمتوں کا باپ ہے، اور یہ بڑا بڑا زبردست فیصلہ کرنے والا ہے، بڑا عقل مند ہے۔ لیکن چونکہ وہ بے دین تھا، اللہ رسول سے نہیں ڈرتا تھا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا ابو جہل، تم جہالت کے بابا ہو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو لوگ پوچھتے نہیں تھے، اپنے ساتھ مشوروں میں نہیں بٹھاتے تھے، حجرے میں نہیں بٹھاتے تھے، وہ اس کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ تو کیا، یہ کیا غریب آدمی ہے، یہ کیا کیا ہمیں مشورہ دے گا؟ اللہ پاک نے اس کو عقل مندوں میں شامل کر دیا، اور سیدنا عمر فاروق ان کو سیدنا کہتے تھے، سیدنا، سیدنا بلال ہمارے سید، ادا کرے یار۔ ایک حبشی غلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر نے، رسول کی محبت نے، بڑے بڑے صحابہ اور اتنے بڑے حکمران، آدھی دنیا سے زیادہ پہ ان کا حکم چلتا ہے، اور وہ سیدنا کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو عقل مند یہی ہے جو اللہ سے بندہ، اللہ سے بندہ ڈرے، تو یہ عقل مند بندہ ہے۔ اچھا چلے، میں ابھی یہ آیت میں نے پڑھ دی تھا کہ نیا سبق ہم نے پڑھ لیا ایک دفعہ۔ اب مسجد حرام جو کل ہم پڑھ رہے تھے، مسجد حرام اور مسجد نبوی، ان دونوں کو حرمین کہتے ہیں، دو حرم ہیں یہ، ٹھیک ہے جی؟ ایک کو اللہ کے نبی ابراہیم نے حرم بنایا، اور ایک کو اللہ کے محبوب رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم بنایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے حرم بنا دیا، یہ اس کا اندازہ کرے آپ، میں نے یہاں سے یہاں تک حرم بنا دیا ہے، یہاں شکار کو نہ دوڑایا کرو، اس کسی کو اذیت نہ دو، یہاں پر کسی کو تکلیف نہ دو، یہاں پر کسی کو یہاں برا بلا نہ کہو، لوگ برداشت کرو، یہاں پہ صبر کرو، یہ بڑی پیاری جگہ ہے، لوگوں سے محبت کرو، یہاں کے در و دیوار سے محبت کرو، یہاں کے لوگوں سے محبت کرو، یہاں کے بچوں بوڑھوں عورتوں سے محبت کرو، یہاں لوگوں کی خدمت کرو، یہاں سخاوت کا دریا بہنا چاہیے، یہاں کنجوسی نہیں چلے گی یہاں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی اور اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اس کے لیے جہنم سے براعت ہے، اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی، اور وہ نفاق سے بری ہو جائے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ امام منذری نے یہ لکھا کہ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، اور اس کے راوی صحیح ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں بھی روایت کیا ہے۔ امام حیثمی نے لکھا کہ اس حدیث کو امام احمد، امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ بس یہ تین چیزیں خوشخبریاں ہیں، جو 40 نمازیں پڑھے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، وہ جہنم سے بری ہو جائے گا، عذاب سے نجات اس کو مل جائے گی، اور نفاق سے بری ہو جائے گا، بس۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر ہے، اور میری مسجد مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا 1,000 نمازوں کا اجر ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا 500 نمازوں کا اجر ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ نے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کو 1,000 نمازوں کے برابر قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری حدیث سنیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کو 1 نماز کا اجر ملتا ہے، اگر محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو 25 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور اگر جامعہ مسجد میں نماز پڑھے تو 500 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور میری مسجد میں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ اس حدیث کو ائمہ ستہ میں سے صرف ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی جو صحیح ستہ کی 6 کتابیں ہیں اس میں سے ایک کتاب ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کی جو راوی ہے وہ ثقہ ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ ثواب میں اضافہ مسجد حرام کے ساتھ نہیں بلکہ پورے حرم مکہ میں کسی جگہ بھی نماز پڑھی جائے تو اتنا ہی ثواب ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے۔ یہ حناف فقہاء کرام جو ہمارے دین کو سمجھنے والے، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں کہ ہمارے اصحاب یعنی حناف کے نزدیک یہ ہے کہ آپ حرم شریف میں کہیں پر بھی آپ کا ہوٹل ہے، کہیں بھی آپ ہیں، تو اگر آپ اپنے ہوٹل میں بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو نماز ہے وہ 1,00,000 کے برابر رہے گی۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ آدھی جو جماعت ہوتی ہے وہ حرم شریف مطاف میں تو ہوتی ہی نہیں ہے، اب تو انہوں نے اور سختی کر دی ہماری بدقسمتی کی، اب تو احرام کے بغیر چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ احرام یونیفارم ہو گیا ہے ہمارے حرم شریف کا اور مطاف کا۔ ویسے یہ تو ایسے کوئی بندش نہیں تھی پہلے، ٹھیک ہے، یہ اب آ گئی ہے تو انہوں نے کر دیا، اور یہ ہم اب نماز باہر پڑھتے ہیں، وہ لوگ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ کبوتر والا چوک بڑا مشہور ہے، اللہ سب کو دکھائے بار بار، تو وہ لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ اپنی اپنی جہاں پر آواز جا رہی ہے وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سب کو 1,00,000 کی نماز کا ثواب ملے گا، سب کو ملے گا۔ تو اسی طرح دیکھیے، میں مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی عمرہ حج کے لیے جایا کریں تو آپ ایک نماز جو آپ کی ہو وہ آپ اپنے ہوٹل میں پڑھا کریں ہمیشہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی باقی نمازیں بڑی ترتیب کے ساتھ ہو جایا کرے گی، یعنی آپ ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھا کریں، یہ طے کر لیں کہ ہم نے ظہر کی نماز اتنے 10 دن جو ہم نے رہنا ہے تو ہم 10 دن ظہر کی نماز اپنے ہوٹل میں پڑھیں گے، اور 10 دن جو باقی دن ہوں گے ہم عصر کی نماز اپنے گھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، آپ تقسیم کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو بڑی سکون مل جائے گا آپ کو، اور آپ آرام سے جنا حرم شریف آ جا سکتے ہوں گے، بڑا آسان طریقہ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر پھر نمازیں قضا ہو جاتی ہے وہاں پر، لوگ اتنے تھک جاتے ہیں، کئی دفعہ جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے، اگلی نمازوں کے چکر میں رہتے ہیں کہ ہمیں 5 نماز شاید حرم مطاف میں پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ حرم شریف کے اندر ہی رہتے ہیں، جتنے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں وہ سارے تقریباً جو ہے وہ آپ کے حرم شریف کے اندر آتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ وہاں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سر اب ایک سوال کر سکتی ہوں؟ جی جانی۔ سر سوال یہ ہے کہ جیسے خواتین کے لیے عام حالات میں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ جتنا گھر کے اندر اور گھر کے اندر بھی کوٹھڑی میں نماز پڑھیں تو وہ ان کے لیے زیادہ افضل ہے، ہاں شاباش۔ تو جب ہم حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت عورت کے اوپر کیا حکم ہے؟ کیا وہ عورت کو مطلب ہوٹل میں ہی رہنا اس کے لیے بہت زیادہ پیاری بات، ثواب کی بات ہے یا کیسے؟ بہت پیاری بات کی، دیکھو ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی شاید، پتہ نہیں شاید کی تھی کیا نہیں، کہ حج اور عمرے کے دوران جو ہے وہ احکام بدل جاتے ہیں۔ ہم نے جب پردے کی بات کی ہم نے کہا منہ کھلا رکھیں گے آپ، اپنے چہرے کو ماسک سے یا ہاتھ سے بھی نہیں آپ چھپا سکتی، ہاتھ رکھ کے آپ ناک پہ ہاتھ رکھے ہو آپ نے، ایسا نہ کریں آپ کہ ہمارے محلے والے ہمارے جاننے والے جہاں پھر رہے ہیں، چونکہ ہمارا پردہ تو ہمارے جاننے والوں سے ہوتا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہمارے جاننے والے ہیں تو ہمیں سے ذرا پردہ کرے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیں، ایسے بھی نہیں کر سکتے۔ تو حکام بدل جاتے ہیں وہاں پہ، بڑے بڑے امامہ پہننے والے وہاں جا کے ننگے سر ہو جاتے ہیں اور 2 کپڑوں میں ہو جاتے ہیں، سلے والے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے آپ، تو احکام وہاں اور بھی بہت سارے احکامات ہیں آپ، اور کتنے احکامات ہیں، یعنی آپ وہ ٹوٹلی دوسری دنیا ہے، اس لیے تو میں نے کہا ہے آپ کو کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک نئی زندگی دینی ہوتی ہے
वहाँ का सफ़र करा के। तो औरत के लिए जैसे अहकामात हैं वो वैसे ही है जैसे हम मर्दों का बता रहे हैं, ऐसे ही वो नमाज पढ़े और ऐसे ही करे जैसे वो वहाँ पे ख़वातीन करती है। और ये अल्लाह पाक अभी कुरान मजीद में अभी जब आयतें आएंगी ना, आप देखेंगे कि उसमें कहेंगे लोगों को देखते जाओ, लोगों को देखते जाओ, लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करते जाओ। तो आप देखेंगे वहां पर जो आपको दिखाई देगा ना, ये सारे मुसलमान हैं, और जो मुसलमानों के यहाँ अच्छा है वो अल्लाह के यहाँ अच्छा है। ये हदीस शरीफ है, ठीक है। तो अहकाम बदल जाते हैं वहाँ पर। नहीं, आपने वहाँ हरम शरीफ में ही नमाज पढ़नी है आपने, और उनके लिए अलग से जगह बनी होती है बाकायदा से, और वो साइड पे होती हैं, एक तरफ होती हैं, और वो वहाँ भी उनको हदूद दी होती है उन्होंने। औरतें अलग होती हैं, मर्दों के साथ नहीं होती है, वो साइड साइड पे होती है, अपनी जगह रखी होती है। बहरहाल वो तो खैर वहाँ जाके इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला, आपने हर अपने उम्र देखा होगा, हज में भी आप देख लेंगे इंशाल्लाह। हज में थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना रश होगा, ज़्यादा आपको जो है ना वो, आप यूं समझें बस कि ये mahशर का दिन होगा, ऐसे सारे लोग ऐसे खड़े होंगे, आपको लगेगा जैसे mahशर का दिन कैसे होगा, ऐसा ही होगा mahशर का दिन। आप बस एंजॉय करें उसको, मज़े लें, उसका मज़ा लें। और मुसलमान के लिए मज़ा ही है, क़यामत का दिन भी उसके लिए ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे सुकून में वो रहेगा, खुश रहेगा जहाँ भी होगा, मुज़दलिफ़ा में हो, चाहे आप मिना में हो, आप कहीं भी हो, आपको लगेगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आपको बोरियत नहीं आनी चाहिए, ना ही आपने तंग होना है, ना ही अपने घर की जल्दी करनी है अपने घर के लिए, ना ही आपका दिल जो है वो ऐसे तंग होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप इंजॉय करें इसको, हर चीज़ को इंजॉय करें, और कहें बस ये वक्त गुजर जाएगा, फिर मैं रोती रहूंगी इसके लिए, फिर दोबारा कौन आ सकता है, किस्मत से लोग आते हैं यहाँ पे। तो इसलिए जो है मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं इसको एंजॉय करूंगी, हर कदम को इंशाल्लाह। तो वो जैसे लोग, अल्लाह पाक भी यही फरमाएंगे, जो लोग जिस तरह बह रहे होते हैं आपने उनके साथ बहना होता है। अच्छा जी, अब हज है कबूल करवाना है। अब वो हमारे जो वसीला हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है, जिन्होंने हमें हज का तरीका सिखाया, जिन्होंने हमें उम्र का तरीका सिखाया, और हमें क्या सिखाया, आफाक को सिखाया। आफाक में ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत और उनका दीन चला आ रहा था, लेकिन उनकी शक्ल सूरत बदल दी थी। वो उलमा ने ही और मुख्तलिफ कौमों ने आकर उसकी शक्ल सूरत ही बिल्कुल बदल के रख दी थी। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को भेज के फिर दोबारा से उसको बिल्कुल दुरुस्त करवाया और खूबसूरत करवाया, और आज आप देखते हैं कि कितनी रूहानियत होती है उसमें, हज में और उम्रे में। तो हमारा जो वसीला है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। चाहे हम नमाज पढ़ें तो हम क्या करते हैं, हम सारी नमाज पढ़ लेते हैं, रुकू, क़याम, सजदा, और फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं रसूलुल्लाह पे, और उसके बाद अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, मुझे नमाजी बना, मेरे बच्चों को नमाजी बना, मेरे माँ बाप को बख्श दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ऐसे सलाम। यानी हाँ, अब हमने हज कर लिया है, उम्रा कर लिया है, अब हम जा रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि अल्लाह ताला से दुआ करे हमारे लिए कि हमारे हज को अल्लाह कबूल फरमाए, आपके तवस्सुल से, आपके कदमों की खैरात से हमारे इस हज को भी कबूल फरमाए। तो अब रसूल पाक का सलाम करना है। जिसने भी रसूल पाक का सलाम नहीं किया, रसूल पाक ने फरमाया उसने गोया मुझसे जफा की है, बेवफाई की है, जफा की है। रसूलुल्लाह से ये अकीदा याद रखिए, मुसलमान का अकीदा है कि जो रसूलुल्लाह को अजियत देगा, तकलीफ देगा, जफा करेगा रसूल पाक से, वो गोया अल्लाह को तकलीफ दे रहा है। और अल्लाह जिसको जिस जिस जो अल्लाह को तकलीफ देगा वो मुसलमान नहीं रहेगा, उसको अल्लाह ताला दोज़ख में लेके जाएगा। तो रसूल रसूल पाक को आपने वहां पे एक एक कदम आपने ऐसे उठाना है वहां जाके, कि आपने यूं समझना है कि मेरे हर कदम के नीचे फरिश्तों का पर है। तो आपने वहां पे बड़े अदब से जाना है। आप वहां पे बड़ी अल्लामा इकबाल ने बहुत ही इसको खूबसूरत पैराए में बयान किया है, नफस गुम कर दमे आयत, वो बायजीद और किसके बारे में फरमाया कि वो अपने नफस को गुम, खुद को भुला के आ जाते हैं, अपने आप को खो के आना होता है यहाँ। अभी पढ़ते हैं कि अल्लाह गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब क्या कहते हैं इस बारे में। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का कसरत रखता है उसको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा आप पर दुरूद शरीफ पढ़े। या मैं देखा, जो शख्स भी उम्रा चाहता है, हज चाहता है, वो दुरूद शरीफ का वजीफा शुरू कर दे। आप देखेंगे कि असबाब खुद बनते जाएंगे, क्योंकि आप खुद भी दुरूद शरीफ को सुनते हैं, और फरिश्ते भी आपके पास दुरूद शरीफ पहुंचाते हैं। दुरूद शरीफ नहीं सिर्फ, बल्कि सलात और सलाम भी। आपने फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, जो बंदा भी मेरा, यानी जो भी उम्मती मेरा मुझ पे सलाम भेजता है, अल्लाह ताला ने मेरी रूह मुझे लौटा दी है, हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ मैं।
तो दुरूद भी का खुद सुनते हैं, सलाम भी खुद सुनते हैं। आप क्या करेंगे, जब ज़ायर मदीना मुनव्वरा की दीवारों को देखे तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। दरो दीवार को देखे या मीनारों को देखे, मीनार नजर आएंगे आपको, गुंबद नजर आएगा आपको। ऐसी कोई इतनी बड़ी इमारतें नहीं है जैसे इन लोगों ने बना दी है, ये टावर जैसे बना दिया है ना, क्लॉक टावर बना दिया है, कि आपको दूर से सबसे पहले यही नजर आएगा। तो इन्होंने वो हरम शरीफ और खाना काबा को इतना छोटा कर दिया है कि ना पूछें, हम क्या कहें उनको। मैं मुझे तो मेरे तो छोटी सी अकल है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन लोगों ने बड़ा ज्यादती की। अल्लाह करे कोई ऐसा बादशाह आए कि ये सारा मलिया मेट कर दे, आगे पीछे सारे, और होटलों को हरम से बाहर ले जाए और कहे कि ये हरम शरीफ दूर से नजर आया करेगा, बस खाना काबा नजर आएगा, चाहे कोई बंदा कहीं भी खड़ा होगा उसको खाना काबा सामने नजर आएगा, चाहे कहीं भी जमात हो रही हो सामने नजर आएगा। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना दी। तो आप देखेंगे कि आपको जो मदीना मुनव्वरा के मीनार हैं वो भी आपको ऐसे दूर से नजर नहीं आ सकेंगे, यानी करीब जाके ही नजर आते हैं, यानी इतने कोई बड़े मीनार नहीं है कि आपको। लेकिन आपको जब भी नजर आ जाए मदीना मुनव्वरा के हदूद बोर्ड नजर आना शुरू हो जाए, तो आपने दुरूद और सलाम पढ़ते रहना है उस वक्त। सबसे पहले ए अल्लाह, दुआ करनी है अपनी, ये तेरे नबी का हरम है और तेरे वही के नाजिल होने की जगह है। तू मुझे यहाँ हाजिर होने की नेमत अता फरमा और यहाँ की हाजिरी को मेरे लिए जहन्नम से निजात का जरिया बना, और मुझे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरमंद फरमा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने से पहले गुस्ल करना चाहिए, गुस्ल करे, अच्छा लिबास ज़ेबतन करे, खुशबू लगाए, फिर इंतहाई निहायत तवाज़ो और इनकिसारी के साथ आपके रोज़े अक़दस की तरफ रवाना हो जाए। आपको पता है कि रोज़े अक़दस पे सलाम के लिए आपको हम वक्त आपको इजाज़त होती है, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आप उसमें कोई कैद नहीं है, कोई ना कोई आपने एहराम पहनना है, ना ही आपने कोई पाबंदी करनी है। बस जैसे आप आजिज़ी आपका लिबास होना चाहिए, बस आजिज़ी के साथ तवाज़ो के साथ वहाँ पहुँचे, बस खुशबू लगा के जाए वहाँ पर, और पहुंचते पहुंचते किसी को तकलीफ ना दे और ना ही दौड़ते रहें, बड़े ही अदब के साथ वहां पहुंचे। दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं और अपनी मग़फ़िरत की दुआएं करता चले जाएं, और ये पढ़ते जाएं बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। यानी मस्जिद शरीफ में आप दाखिल हो रहे हैं तो आपने ये पढ़नी, ये दुआ पढ़नी है, ये आपको लिखी हुई आपको हर किताब में मिल जाएगी इंशाल्लाह। और आपने नोट्स बनाए आप, और ये जो खास खास काम है इसको नोट्स में रखें। तो डायरी होगी आपके पास, वहां आपके पास सिर्फ डायरी नहीं होगी, वह हर दूसरे बंदे के पास डायरी देखेंगे आप, हर दूसरे बंदे के पास मोबाइल देखेंगे, वो मोबाइल से पढ़ रहा होगा। तो इसमें कोई नहीं, आप खूबसूरत सी डायरी खरीद लें, और वो आपकी यादों का जो है ना बेहतरीन जो है ना एक जरिया बन जाएगा कि आप उसमें अपनी डायरी भी लिखें कि आज मैंने ये किया, और वो सारी भी लिखे, और दुआएं भी सारी लिखें। अब मस्जिद शरीफ में आप दाखिल हुए, 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ें। आप कब्र शरीफ और मिंबर के दरमियान की जगह, जन्नत के बागों में से एक बाग है, उस जगह 2 रकात बतौर शुक्र पढ़े। अल्लाह काश ये जगह खुली होती और हर बंदा जा सकता होता, लेकिन अब क्या करें कि वहां पर उन्हें पैरे पैर बिठा दिए हैं। अब इसमें अल्लाह रसूल की क्या हिकमत है बस। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र से 4 हाथ के फासले पर अदब से खड़ा हुआ जाए। अभी आपको बाबुसलाम से, बड़ा खूबसूरत दरवाजा है बाबुसलाम को, हर मुसलमान को इस बाबुसलाम से मोहब्बत है, क्योंकि ये रसूल पाक का दरवाजा है। जब आप इंटर होते हैं तो यहाँ से इंटर हो रहे हैं आप, तो आपको इतना ही आपको जगह मिलती है, कब्र से 4 हाथ ये नहीं बल्कि आपको ज्यादा फासला होता है कब्र मुबारक से। तो आप वहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं अदब के साथ वहाँ से गुजरे। आपके मवाजह शरीफ, यानी जो जालियां हैं उसको मवाजह शरीफ कहते हैं, ठीक है, सर और चेहरे की तरफ, यानी आपकी जो पुश्त है वो किबला की तरफ होगी, ठीक है, किबला की तरफ आपकी पुश्त हुआ करेगी, और आपका चेहरा जो होगा वो रसूल पाक की तरफ होगा, चूंकि रसूल पाक का चेहरा आपकी तरफ होगा। यानी हमारे, अगर आपने किबला मालूम करना है किसी जगह का ना, तो कब्र जो होती है ना, कब्रें जो होती हैं, कभी कभी कहीं भी कोई कब्रिस्तान है, तो जो कब्र होती है, जिस कब्र के आप देखें जो दाएं तरफ कब्र की होती है ना, कब्र की दाएं तरफ, वो असल में किबला की साइड होती है। यानी मुर्दे का मुंह हमने किबला की तरफ किया होता है, तो वो किबला का साइड होती है, हमेशा आप वहां नमाज पढ़ सकते हैं उस तरफ पे। तो रसूल पाक का चेहरा मुबारक और खुलफाए राशिदीन का चेहरा मुबारक वो आपकी तरफ होगा, आपने भी उनकी तरफ ही चेहरा कर देना, ठीक है। और क्या करना है आपने, अल्लाह अकबर,
काबा की तरफ पीठ करे और यूं सलाम अर्ज करे, अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, ए हमारे सरदार, ए मेरे सरदार, ए मेरे मालिक, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, तुझ पर सलामती हो। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये देखें, या रसूल अल्लाह है, ठीक है, ये रसूलुल्लाह नहीं है, या रसूल अल्लाह, लाम पे जबर है। इस तरह या नबी अल्लाह, या की वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी रहमा, अस्सलामु अलैका या शफी अल उम्मा, अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, अस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या मुज़्ज़म्मिल, अस्सलामु अलैका या मुद्दस्सिर, अस्सलामु अलैका व अला उसूलिका तय्यिबीन व अहल बैतिका ताहिरीन। आपके वालिदैन पर भी सलाम हो, और आपके औलाद पर भी, और आपके घर वालों पर भी सलाम हो। उफ, सुभान अल्लाह। आपने क्या कहना है? कहना है, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरीज़े रिसालत को अदा किया और अमानत को पहुंचा दिया, और उम्मत की खैरखाही की, और वाज़ेह दलाइल बयान किए, और अल्लाह की राह में जिहाद का हक अदा कर दिया, और दीन को कायम किया, हत्ता कि आप रफ़ीक आला से वासिल हो गए, यानी अल्लाह से जा मिले। अल्लाह ताला आप पर सलातो सलाम नाजिल फरमाए। जिस जगह आप अपने जस्ते अतहर के साथ तशरीफ फरमा है, वो जगह तमाम जगहों से अफजल है या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आप पर और इस जगह पर हमेशा इतनी बार सलातो सलाम नाजिल फरमाए जिसका अदद अल्लाह ही के इल्म में है। इतनी इतनी दरूद और इतना सलाम आपको पहुंचाए या रसूल अल्लाह। हम आपके हरम मुक़द्दस और आपके अजीम बारगाह में हाजिर हैं। हम दूर दराज के इलाकों से आपके हुजूर में आपकी शफाअत की उम्मीद लेकर आए हैं। ये दीवारों पर जालियों पर लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। आप हमारे आप हमारे रब के हुजूर हमारी शफाअत फरमाएं। गुनाहों के बोझ से हमारी कमर टूट रही है। आप ही अपनी शफाअत वाले, आप ही हमारे शफाअत करने वाले हैं, जिनसे शफाअत कुबरा, मकाम महमूद और वसीला का वादा किया गया है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ये आयत करीमा वहां लिखी होगी, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और अगर ये अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे, यानी गुनाह कर बैठे तुम्हारे उम्मती, और आपके पास आए और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, और रसूल भी उनकी शफाअत करें, तो ये बेशक अल्लाह ताला को बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम करने वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह। ये देखो ना, अल्लाह पाक ने अगर ये तौफीक दे दी, आपको वहां पहुंचा दिया, तो देखो ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला ने आपको पहले ही बख्श दिया है, तभी तो बुलाया है वहां पर। यानी अल्लाह की रहमत आपके हक में फैसला दे चुकी है पहले से, तभी तो आप उनको कदमों में आपको बुलाया है। बड़े खुशनसीब लोग हैं माशाअल्लाह, बड़े खुशनसीब। और बेशक हम अपनी जानों पर जुल्म करके आपके पास आए हैं या रसूल अल्लाह, और अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं या रसूल अल्लाह। सो आप हमारे लिए अपने रब से शफाअत कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपकी सुन्नत पर खातिमा फरमाए, आपके दीन में हमें क़यामत के दिन उठाए, और हमें आपके हौज़ कौसर पर वारिद करे, और बग़ैर किसी शर्मिंदगी और रुसवाई के हमें आब कौसर पिलाए या रसूल अल्लाह। शफाअत फरमाइए या रसूल अल्लाह, शफाअत फरमाइए या रसूल अल्लाह, शफाअत फरमाइए। 3 बार ये कहना है, ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। अब अल्लाह से मांगने, ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, और जो हमसे पहले फोत हो गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, और मुसलमानों के खिलाफ हमारे दिलों में कीना ना रख। ए रब तू रऊफ़ और रहीम है। फिर जिन लोगों ने आपको सलाम पहुंचाने की दरख्वास्त की थी, यानी किसी ने भी, जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आमिना मेरा सलाम हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आजिज़न अदबन वहाँ पेश कीजिएगा, मेरी तरफ से मेरा नाम लेके, और मेरे बारे में इंशाल्लाह अपनी मेरे। इंशाल्लाह। तो इस तरह जो भी आज जिसने भी आपको कहा हो, सबसे पहले अपने लिए दुआ मांगा करें, उसके बाद फिर दूसरों के लिए। जैसे जहाज में आपको कहते हैं कि ऑक्सीजन पहले खुद लगाएं, दूसरों को फिर उसके बाद लगाएं। उसके बाद आपने सलाम पेश करना है सबका, अपने वालिदैन का, अपने भाइयों का, बहनों का। उसके बाद फिर आपने जो है वो आगे जाना होता है, और फिर आगे सब सब दोस्तों को याद रखें। सबका हक है, ये आप पर लोगों का हक है कि आप उनको दुआ में याद रखें। मुसलमान का मुसलमान पे हक है
کہ اس کو دعا میں یاد رکھیں، اور اللہ نے اگر چن لیا ہے ہم سب میں سے، آپ کو چنا ہے، آپ کو جانے کا پروانہ آیا ہے، تو آپ یہ حق ادا کرنا ہے، آپ نے ہم سب کا سلام وہاں پیش کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے یا رسول انشاءاللہ اللہ فلاں فلاں کی طرف سے آپ کو سلام ہو، یا رسول اللہ وہ آپ سے شفاعت کے طلبگار ہیں، ان کی شفاعت فرمائیے۔ پھر درود و شریف پڑھ کر آپ جو چاہیں دعا کریں وہاں پر، وہاں چونکہ ہم وقت ہزاروں فرشتے 70,000 فرشتے وہاں ہوتے ہیں، تو آپ سارے دعائیں وہاں کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں آپ کو جگہ نہ ملے اور وہ شرطیں آپ کو بگائے، تو اگر آپ وہاں سے باہر نکلتے ہیں دروازے سے، تو وہاں پہ ازواج مطہرات کے گھر ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے وہاں پہ، اور یہ جہاں پہ آپ سلام کر رہے ہیں اس طرف بی بی زینب کا گھر ہے، وہ سارے گھر ہیں، اچھے خوبصورت گھر ہیں۔ تو خواتین کے لیے تو سب سے بڑا وسیلہ ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ ہے، تو وہاں کھڑے ہو کے یہ ساری دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں بھی وہ بھی ٹھیک جگہ ہے، وہاں سے بھی آپ کو جالیاں نظر آتی ہیں، باہر کھڑے ہو کے آپ دعا کریں، طویل دعا کریں وہاں کھڑے ہو کے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے سر کے مقابل کھڑے ہو جائیں، یہ اب ایک جالی تھی، درمیان میں ستون ہے، پھر آپ کو یہ دوسری جالی ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے، اور آپ کو بتائیں گے بھی وہاں جو خادمین کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ ابوبکر صدیق یہاں پہ ہے، تو آپ نے ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور کہنا ہے السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ پر سلام ہو، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ، اے رسول اللہ کے دوست، اے یار رسول آپ کو سلام ہو، انیسہ فی الغار ان کے غار کے دوست، اور رفیقہ اور ان کے ساتھی، فی الاسفار سفروں میں آپ کے ساتھ رہیں، وہ امین ہو فی الاسرار اور ان کے رازوں کے امین ہیں آپ۔ اللہ کیا خوبصورت تعریف کی ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی، آپ نے یہ سارے اور بھی بہت آپ ان سے اور بھی باتیں کر سکتے ہیں، جیسے آپ سیدہ عائشہ کے والد ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ بہت ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں وہاں پر۔ آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، آپ نے بہترین دوستی کا حق ادا کر دیا، انہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا آپ نے یہاں پہ، اور دین کے لیے پہلے ہفتے میں ہی آپ لگ گئے۔ رسول پاک نے اب اعلان کیا، اپنے نبوت کا اعلان کیا، رسول پاک تو نبی تھے، اعلان کیا تو ابوبکر صدیق کو اللہ نے چن لیا، آپ نے دوستی کا حق ادا کر دیا اور لوگوں کو خیر کی طرف بلایا، کہیں بھی کوئی غلام مل گیا، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے خرید لیا، آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آپ نے یہ کہنا ہے ان سے کہ آپ بہترین نیابت کی، آپ رسول اللہ کے بعد آپ خلیفہ بنے مومنین کے، آپ نے بہترین خلافت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ قائم رہے، آپ کے طریقے کے مطابق کار خلافت انجام دیے، آپ نے مرتدین اور مبتدعین سے قتال کیا اور اسلام کے قلعے کو مضبوط کیا، آپ بہترین امام تھے، رسول پاک نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ نے رسول اللہ کے منتخب کردہ امام ہیں، آپ تادم حیات دین کی خدمت کرتے رہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ آپ کی محبت رکھے، اور قیامت کے دن ہمیں آپ کی جماعت میں اٹھائے اور ہماری زیارت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آپ نے ابوبکر صدیق کو آپ نے سلام کرنا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کی طرف آپ آئیں گے، وہاں بھی لکھا ہوگا جعلی، یہ ساتھ ایک ہی سائڈ پہ ہے، یہ ایک ہی دیوار میں جعلی، دوسری جعلی ہے، ان کے سر کے مقابل آپ کھڑے ہوں گے، آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہوگی اور آپ کا چہرہ جو ہوگا وہ ان کی طرف ہوگا، اور آپ نے یوں عرض کرنا ہے السلام علیک یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، السلام علیک یا مظہر الاسلام، السلام علیک یا مکسر الاسنام، اے بتوں کو توڑنے والے، اللہ مکسر بھی ٹھیک ہے اور مکسر بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی نصرت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا، یتیموں کی کفالت کی اور صلہ رحمی کی، اے رسول اللہ کے وزیروں، رفیقوں، مشیروں اور دین قائم کرنے میں آپ کی معاونت کرنے والوں، اور آپ کے بعد مسلمانوں کی بہتری کے لیے کارہائے نمایاں ادا کرنے والوں، آپ دونوں پر سلام ہو، اللہ آپ کو ہماری طرف سے تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے اس حج اور زیارت کو قبول فرمائیں، ہمیں آپ کے دین پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور آپ کی جماعت میں ہمارا حشر ہو، پھر آپ
اپنے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اور جنہوں نے دعا کی درخواست کی ان کے لیے دعا کرے، پھر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف میں جا کر کھڑے ہو۔ یہ ایسے ویسے موقع کہاں ملتا ہے، اسی طرح سلام پیش کریں اور آپ سے شفاعت کی درخواست کریں، اور اسی طرح دعا کر کے آپ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہونا، آپ نے یوں سمجھنا ہے جیسے آپ زندہ کے سامنے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ اس پہ ہم لوگ اگرچہ مسائل میں ہم بٹے ہوئے ہیں یہاں پاکستان میں نا، لیکن اس پہ ہمارا اتفاق ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، ہم حیات کے قائل ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے یہ جو مکاتب فکر آپ کو پاکستان میں دکھائی دیتے ہیں ان کا اتفاق ہے اس پہ کہ رسول پاک اپنی قبر مبارک میں، چونکہ شہید اگر ان کا ایک امتی ادنا امتی اگر اپنی قبر میں زندہ ہے اور اس کو رزق ملتا ہے، تو آپ کو تو بدرجہ اولا آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام شہداء ہیں، یہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور باقی شہداء بھی آپ جا کے دیکھیں گے جنت البقیع میں۔ تو آپ نے ایسا معاملہ وہاں کھڑے ہو کے کرنا ہے جیسے آپ زندہ سے بات کر رہے ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں زندگی میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی پتھر ہے نعوذ باللہ، اور نہ کوئی میں کسی قبروں میں آ گئی ہوں جہاں مردے پڑے ہوئے، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے ویسا ہی ادب رکھنا ہے جیسے آپ زندہ کے پاس آئے، اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا کہ آپ ان کی بارگاہ میں آئیں، اور یہ آپ نے کھڑے ہو کے باتیں کرنی ہے، بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستون کے پاس نماز پڑھے۔ اب یہ ابو لبابہ کا وہاں نماز نہیں پڑھ سکیں گے آپ، بڑے وہ نمبر سے لگا ہوگا وہاں پہ، بس آپ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور دیگر متبرک مقامات پر نمازیں پڑھیں، بقیع شریف میں جائیں، شہدائے احد کی قبروں پر جائیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی قبر پر فاتحہ پڑھیں۔ امیر حمزہ کا رسول پاک کے چچا ہے اور بھائی بھی ہیں، دو شریک بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو احد کے پہاڑ کے پاس ملیں گے آپ کو، لیکن آپ وہاں پہ لوگ جلدی کرواتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو۔ آپ جلدی نہ کریں، آپ آرام سے وہاں رہیں، وہ جگہ دیکھیے، وہ بڑی بابرکت جگہ ہے، وہاں فرشتے اترے تھے، فرشتے، تو اس لیے وہ جگہ جا کے ضرور آپ نے وہاں پر آپ کو نفل پڑھنے کا ٹائم ملے، آپ کو وہاں دعا کرنے کا ٹائم ملے، ضرور پڑھیں۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، ازواج مطہرات اور دیگر شہداء کی قبروں پر حاضر ہو، اور تمام مزارات پر آیت الکرسی پڑھیں، 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور اگر یاد ہو تو سورہ یاسین پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کا ثواب ان تمام ارواح قدسیہ کو پہنچائیں۔ مسجد قباء میں حاضر ہو کر وہاں نماز پڑھیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا اجر عمرے کے برابر ہے۔ قباء شریف روزانہ آپ نے جانا ہے، جب بھی مدینہ میں رہیں گے آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ حرم شریف میں ضروری ہے کہ میں ڈیلی مسجد قباء جاؤں اور 2 رکعت نماز وہاں پڑھوں۔ بس 2 رکعت کی، آپ 2 رکعت نفل ضروری نہیں ہے، اگر آپ نے عصر کی نماز وہاں پڑھی، ظہر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھی آپ نے وہاں پر، تو وہ جو حکم ہے اس میں نماز کا، دو عمرے کے اجر کے لیے 2 رکعت کا، وہ پورا ہو جائے گا، کوئی نماز وہاں پڑھ لے بس۔ تو ضرور آپ نے روزانہ جانا ہے وہاں پر، گاڑیاں بھی مل جاتی ہے، پیدل بھی جا سکتے ہیں، بڑا خوبصورت بازار بنایا ہے انہوں نے۔ تو یہ تھا جی ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ۔ اسی طرح جنت البقیع میں بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے لمبی لمبی باتیں کرنی ہیں ان کے ساتھ، لمبی لمبی، کیونکہ وہاں سارے ازواج مطہرات ہیں، سید فاطمہ الزہرا کا مزار ہے وہاں پہ۔ آپ اندازہ یہ اگر ہم ہوتے نا ترکی والوں کے دور میں ہوتے تو ہمیں ہر قبر پہ آپ کو وہاں کتبہ ملتا، وہاں کوئی گنبد مل جاتا، کوئی خوبصورت سا آپ کو معلوم ہوتا کہ کس صحابی کا کیا درجہ ہے، ازواج مطہرات کا کیا درجہ ہے، حسنین کریمین کا کیا درجہ ہے، وہ آپ کو ان کی گنبدوں سے، ان کی قبروں سے آپ کو محسوس ہوتا۔ اب ان ظالموں نے اتنا ایسے کر دیا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو، کہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ کو وہاں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ وہاں شیعہ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ وہاں دیکھیں گے تو وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس جو بھی ہے وہ ہمارے محمد بن سلمان ہے، بس وہ آپ ان کو ماں باپ سمجھے، ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، اور ان کو بس آپ نے ان کی تعریفیں کرتے رہنا ہے ہمیں جگہ جگہ پر۔ باقی جو ہے انہیں غلاف کعبہ کے اوپر بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے، وہ نہ کوئی شرط ہوتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں دکھائی تھا ان کو، اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے، اور یہ خادمین شریفین اور یہ فلاں فلاں۔ لیکن اگر آپ نے وہاں کسی بھی صحابی کا ذکر کر کے سلام بھیجا، یا ان سے باتیں کرنے کی کوشش کی، اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے وسیلہ بنے، تو وہ آپ کو فوراً کہیں گے نہیں، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ آپ وہاں تلاوت نہیں کرنے دیتے آپ کو، اب تو کرنے دیتے ہیں۔ یہ جو محمد سلمان جب آیا ہے تو وہ جو خبیث گدے تھے، وہ جو بدصورت ترین متوع تھے وہاں پر، شرطے، وہ جو لال رومال والے تھے، بدصورت ترین مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ کی برباد مخلوق تھی اور مسخ شدہ مخلوق تھی، وہ لوگ تو دفع ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، اور لیکن ہے ابھی بھی وہ ہوں، لیکن کم ہے، اب وہ انہوں نے فوجی کھڑے کر دیے وہاں پر۔
تو بہرحال آپ نے کسی کی طرف توجہ نہیں دینی، چونکہ اب وہاں پہ آپ کو کوئی بھی جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے بحث نہیں کرنی، وہاں بس جائے آرام سے۔ ادب و تقاضا، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ صرف اتنا ہی تو ہے کہ وہ بے ادب نہیں کرتے، ہم ادب کرتے ہیں بس۔ تو اگر ہم بھی ان کے ساتھ بے ادب ہو جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ اب قرآن دکھائیں گے، ان کو حدیثیں دکھاتے رہیں گے، تو بس وہ اللہ پاک علماء کرام کو اجر عطا فرمائے، علماء کرام ان کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ جب وہ لگے ہوتے ہیں تو وہ کافی ہے، وہ ہمارے وکیل کافی ہے ہمارے۔ آپ اپنے جیسے وہ کہتے ہیں اس طرح چلتے جائیں، نظم کو برقرار رکھیں، اور اللہ کرے گا تو یہ تاریکی ختم ہو جائے گی۔ وہ جو ترکی والا کا دور تھا، افراق کا، خوبصورت انہوں نے گنبد بنایا، خوبصورت انہوں نے مینار بنائے، خوبصورت نام لکھے ہیں، خوبصورت مسجد بنوائی، اور وہ خوبصورت راستے بنائے، باادب لوگ تھے، بہترین لوگ تھے، خوبصورت سنی لوگ تھے، اور بہترین لوگ تھے وہ لوگ۔ تو وہ چلے گئے، اب اللہ کرے کوئی اور اس طرح اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا ان وہابیوں خبیثوں کے بعد۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ تو آپ نے اس میں نہیں کھونا آپ نے، بلکہ آپ اپنے آپ میں مگن رہیں، تقوی میں رہیں، طہارت میں رہیں، روحانیت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بار بار جو ہے وہ اپنے زیارات دکھائے، دوبارہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت کروائے ہمیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا بھی بلاوا آئے، اور ہمیں بھی اب سب کو درود شریف پڑھنا چاہیے بار بار۔ یہ ایک بڑا خوبصورت وظیفہ ہے عمرہ کے لیے۔ جو کوئی بھی عمرہ کرنا چاہتا ہو وہ درود شریف کی زیادتی کرے بس۔ قیامت میں بھی یہی چلے گا۔ قیامت میں بھی اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہونا ہے، آپ نے فرمایا سب سے قریب میرے نزدیک، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اخلاق والا میرے قریب ہوگا قیامت میں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ مجھ پر درود اور سلام پڑھنے والا سب سے قریب ہوگا میرے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا یہ حدیث شریف کا، آپ کو اگر یاد ہو تو یہ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ حرمین شریفین وہی لوگ زیادہ جاتے ہیں جو لوگ درود شریف کو وظیفہ بنا کے کرتے ہیں، ڈیلی ان کا کوئی نہ کوئی عدد ہوتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، صبح و شام پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حاضری لگوائے اور بار بار لگوائے، اور آپ کی اللہ تعالیٰ بارگاہ میں جو آپ جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ آپ بھی بار بار جائیں، حج کے لیے جائیں، اس کے بعد عمرہ بھی کریں، اور اللہ کرے آپ بیمار نہ ہو وہاں جا کے، آپ کو ہوا بھی راست آئے، وہاں کا پانی راست آئے، اور اللہ کرے کہ آپ وہاں پہ خوش ہو، آپ کی روح خوش ہو، آپ کا جسم خوش ہو وہاں پر، اور اللہ کرے کہ یہ 14 دن ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھا دے وہاں پر، اور آپ مزید وہاں رہے، نمازیں پڑھنے کا موقع ملے، آپ کو نوافل پڑھنے کا موقع ملے، سستی سے اللہ تعالیٰ آپ کو دور رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخیلی سے وہاں پر دور کرے، آپ کو اللہ سخی بنائے وہاں جا کر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ نے گھر بلا لیا ہے تو اب کوئی بھی چیز جو ہے وہ، اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو وہ دور ہے آپ سے، ہر دعا قبول ہے آپ کی، بلکہ ہمارے لیے بھی جو دعا مانگیں گی وہ بھی قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مجلس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی سماعتوں کا شکریہ، اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے۔ خاص کر آج کا سبق بڑا زبردست تھا حج کے حوالے سے، اگرچہ ہم تو نہیں جا رہے لیکن مزہ آ گیا، کئی دفعہ دوبارہ سے ساری جگہ یاد آ گئی، مزہ آ گیا الحمدللہ۔ تو اللہ پاک قبول فرمائے، اور اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں حرمین شریف کی زیارت کروائے، حرمین شریفین کی، اور اللہ ہمارے عمرے بھی قبول فرمائے، اور اللہ جو لوگ ہمارے لیے وہاں عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، امنا وہاں ٹائم ملے تو ہمارے لیے بھی طواف کیجیے گا وہاں۔ عمرے کے تو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں، انشاءاللہ سر، طواف انشاءاللہ۔ طواف سب کے لیے کر سکتی ہیں آپ، طواف ضرور کیجیے گا۔ اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔